बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, थंबनेल पे आपने देख ली होगी। स्टोरी वही है, धमाकेदार स्टोरी है जनाब, जिसने कश्मीर के इंतखाबात में एक धमाका पैदा कर दिया है। और जनाब वो हर जगह एक हलचल सी मच गई है। किस तरीके से वहाँ का सेक्टर कमांडर फारिग हुआ है, अब उनका कोर्ट मार्शल सुना है होने जा रहा है। और वो कौन से वाली कप्तान साहब की मुबैना नई एटीएम के साथ राब्ते में थे, कितना वसूल कर चुके थे, कितना मज़ीद वसूल करना था, ये एटीएम हैं कौन, इनका नाम क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है भाई, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैं दो बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये काम की स्टोरी है, मुझे पता है आप इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। एक बात यह है कि जिन ममालिक में आज ईद है उनको मुबारक, ईद की बहुत बहुत मुबारक, और जिनकी कल है उनको एडवांस ईद मुबारक मैं फिर भी कह दूंगा नेक्स्ट वीडियो में भी। और बस ये ईद इसार है, आपने याद रखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हक होता है आप जब वो कुर्बानी का गोश्त करें, रिश्तेदारों का भी, और ख़ास तौर पे गरीब जो लोग हैं, जो गरीब आपके हमसाए में रहते हैं, जो इधर उधर आसपास जो बाकी गुरबा हैं उनका। क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर ये अपने दोस्तों में भी यही कहता रहता हूँ कि भाई देखें, आपका हमसाया है ना, अगर वो हिंदू मर गया उसने अपना आप ख़ुद जवाब देना है, अगर वो ईसाई है वो मर गया, ईसाई हो आपने खुद, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर वो यहूदी मर गया उसने ख़ुद जवाब देना है, अगर वो कोई सुन्नी मर गया, शिया मर गया, देवबंदी मर गया, बरेलवी मर गया, मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी मर गया ना, उसने खुद आगे जवाब देना है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर वो भूखा मर गया ना, उसका जवाब उसने नहीं देना, उसका जवाब फिर आपने देना है। बस ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। आगे आते हैं जनाब, उससे पहले मैं बड़ी स्टोरी पर जिसको मैंने डिस्कस करना है और बताना है कि वो कप्तान की एटीएम कौन है और किस तरीके से पकड़ी गई वो एटीएम, और क्या वो कर पकड़वाया किसने। सबसे बड़ी बात तो ये, दिलचस्प बात यह है कि पकड़वाया किसने। यार मैं इंतहाई माज़रत के साथ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं रह नहीं पाता, कोई चीज़ हो ना इस तरह की कोई देखूँ ना। अब भावलपुर में मैंने सुना कि जनाब हमारे हॉकी के हीरो हैं समीउल्लाह खान साहब, समीउल्लाह का उन्होंने मुजस्मा लगाया भावलपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ज़ाहिर है उनका वो आबाई शहर था, उनके घर के सामने लगाया, और वो उस चौक पर उस मुजस्मे से ना हॉकी और बाल किसी ने चोरी कर ली, और उसके साथ नाजायज़ हरकतें, इस तरह से नाजेबा हरकतें भी करते हुए वो बंदा वो सुना है कभी गिरफ़्तार भी हो गया। ये हम किस गैर अखलाकी खाई में जा गिरे हैं, हम किस जो है ना गैर माशरती रिवायात, मतलब किस चीज़ में, किस किस्म की पस्ती में जा गिरे हैं। अब हालात ये हैं, अब आप अंदाज़ा करें, मतलब किस, मुझे तो शर्म आती है ऐसी चीज़ें बताते हुए। तो ये हम क्या, इसमें तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें तो कोई एजेंसीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें ये हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है ना पूरा, जो बहसीयत कौम, उसमें हम थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकें कहाँ कहाँ गिर गए हैं। तो ये बस कहना था। आगे आ जाएं जनाब, ये कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में पहली दफ़ा इंतखाबात की इस तरीके से, आज़ाद कश्मीर में AJK में, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस तरीके की गहमा गहमी मरीम नवाज़ साहबा के बड़े बड़े जलसे, और नो डाउट जितने जलसे बड़े हो रहे हैं मरीम नवाज़ साहबा के, और जितने पूरे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके जो कप्तान साहब का जलसा किया गया भिंबर में और बाकी जगहों पे, तो आप ख़ुद बता दें वो उसमें और उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था, वो भी बड़ा मसला। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना, मतलब वो जो वज़रा के जलसे हो रहे हैं, वफाकी वज़रा के पाकिस्तान के, वो भी बड़ा एक मसाइल, उसमें वहाँ भी देखते हैं तो 100-150 बंदा होता आगे, बाकी कोई होता कोई नहीं हो। जब मरीम नवाज़ के जलसे देखते हैं तो उस फ़र्क वाज़े है, साफ ज़ाहिर है। अब किसी को नहीं नज़र आता तो वो बसीरत का भी अंधा है और बसारत का भी अंधा है, उसको तो छोड़ दीजिए। आ जाइए इस पर कि ये कैसे एटीएम पकड़ी गई। एटीएम के साथ वो सेक्टर कमांडर भी पकड़ा गया। अच्छा, वो उस सेक्टर कमांडर, वो ज़राए, मुतादिद ज़राए ने ये रिपोर्ट भी किया है, मुतादिद वहाँ पे मकामी न्यूज़ एजेंसीज़ ने भी, बाकी भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और कुछ हमने भी कुछ ज़राए से ये बात की है जनाब, तो उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि सेक्टर कमांडर नईम मलिक साहब वो जनाब फारिग हो गए। उन पे इतने संगीन इल्ज़ामात, उनकी जो इनिशियल इंक्वायरी हुई उस तब तक तो किसी को पता ही नहीं चला ना। उस इंक्वायरी में जब वो हुए जनाब, पकड़े गए रंगे हाथों, जब पकड़े गए उस वक़्त जनाब जनरल बाजवा साहब ने उनको बरतरफ किया, उनको GHQ बुलाया, और जनाब नए सेक्टर कमांडर नदीम साहब को उनकी जगह भेजा, यानी नईम साहब हट गए, नदीम साहब आ गए। अच्छा,
اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے سنگین الزامات ہیں اور اتنی واضح ہو چکی ہے سارا سب کچھ کہ ان کی جناب جو ہے نا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ کیسے پکڑے گئے؟ کپتان کی وہ اے ٹی ایم کون جن پہ الزام ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، کپتان کی وہ اے ٹی ایم جن پر وہ الزام ہے جناب، وہ ہیں جناب تنویر الیاس صاحب۔ تنویر الیاس صاحب کون صاحب ہیں جناب؟ بڑے کاروباری شخصیت ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اگر ان کا تعارف کرانا ہو نا تو میں کہوں گا کہ اسلام آباد کا سینٹارس مال یہ ان کا ہے۔ جی اب تو سمجھ آ گئی ہوگی بہت ساروں کو، سینٹارس مال اسلام آباد میں واحد وہ سب سے بڑا شاپنگ مال ہے سینٹارس مال۔ سینٹارس مال کے وہ مالک ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ سینٹارس کے مالک ہیں، اور بھی بہت سارے شاپنگ پلازا ادھر ادھر۔ بیچ میں کسی ایک صحافی نے کوئی سٹوری دی تھی کہ تاج ریزیڈنشیا کے نام سے ان کی بہت بڑی سوسائٹی ہے، ان کو انہوں نے کوئی وہ بھی دیا تھا ڈیفیمیشن کا نوٹس بھی، غالباً بابر عباسی صاحب صحافی ہیں، ہاں بالکل۔ تو اب جناب بہت سارے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نعیم ملک صاحب کو انہوں نے 10 کروڑ روپے ٹوکن، یہ ریپورٹڈلی یا مبینہ طور پہ 10 کروڑ روپے ٹوکن پکڑوائے اور 1 ارب کا وعدہ کیا۔ یہ حالت ہے، وہ ایک طرح سے سیاسی انجینئرنگ کر رہے تھے وہاں پر بھی، جیسے یہاں بھی سیاسی انجینئرنگ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا الزام لگتا رہا کہ یہاں بھی کس طریقے سے سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے، تو کس کس کو استعمال کیا گیا اور کیسے کیسے ہوئی ہے۔ اچھا بہرحال اب پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں کہ وہاں وہ کیسے پکڑے گئے، کس طریقے سے وہ بڑا اچھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پکڑوایا کس نے۔ اچھا پکڑوایا، اچھا ایک بات اور ہے، آپ مجھ سے یہ اتفاق کریں گے کہ اگر بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب فارغ ہو چکے ہیں تو اس اے ٹی ایم کو بھی فارغ ہو جانا چاہیے جن پر دینے، اب جو لینے والا فارغ ہو چکا ہے تو دینے والا بھی، کیونکہ پتہ ہے نا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر لینے والا فارغ ہو چکا تو پھر دینے والے کے پاس ابھی تک تحریک انصاف کا ٹکٹ کیوں ہے؟ ابھی تک وہ امیدوار کیوں ہے وسطی باغ سے، غالباً LA-15 سے وہ امیدوار کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے غالباً میں نے اس کی دوبارہ ریکنفرم کر لوں گا، لیکن ہمارے دوست ہیں مشتاق منہاس صاحب، ان کے مقابلے میں جناب انہوں نے کھڑا ہوا ہے یا انہی کے حلقے یا آس پاس سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بہرحال ان کو کس نے پکڑوایا؟ بھائی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب ایسے ہی وارد ہوئے کہ جیسے نہیں ہوتا وہ بالی ووڈ فلموں میں کوئی ایسے وارد ہوتا ہے جناب چھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اچانک ہی وہ ایسے وارد ہوئے، ایسے نمودار ہوئے، ایسے چھاتا بردار آئے کہ جناب وہ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھا۔ اچھا میں اس کی کشمیر کی خبریں تو وہ جو ہے نا اس طریقے سے پڑھ رہا تھا، ایک وہ ہوتا ہے کیونکہ نیوز کرنٹ افیئر جب بھی آپ انالیسس کرتے ہو، آگے الیکشن بھی آ رہا تھا، تو اس کا نا پی ٹی آئی کے جناب 2-2 4-4 امیدوار ان کو جلسوں میں بلائیں اور اپنے کارنر میٹنگز میں اور ان کے تعریفیں کریں۔ بتاتا ہوں بھائی کس نے پکڑوایا، اصل معاملہ تو یہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ میں بتاتا ہوں۔ اچھا اس میں جلسے کریں اور ساتھ ساتھ کہیں کہ جناب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اتنی خدمت کی، ان کے اپنے کاروبار ہیں، ہزاروں لوگوں کا روزگار ہے، بس یہ قسمت بدل کے رکھ دیں گے کشمیر کی، اور یہی وہ تو وزیر اعظم ہے۔ ان کے خود اپنے ترجمان بھی کہنے لگے متعدد موقعوں پہ کہ یہی وہ وزیر اعظم ہے کشمیر کے اگلے وزیر اعظم۔ بھائی لوگوں کی آنکھیں کھولی ہو گئی، بھائی یہ کدھر سے آ گیا، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، یہ کدھر سے آ گئے جناب، انہوں یہی وزیر اعظم ہے۔ نہ وہ صاحب کبھی کشمیر آئے، نہ کوئی کشمیر وہ رہتے ہیں، نہ کبھی جو ہے نا مطلب ان کا کسی نے نام سنا، نام تک ہم جانتے نہیں ہیں، اور ٹکٹ بھی ان کو مل رہا ہے تحریک انصاف کا، اور اس پہ جناب وہ اختلافات بھی جیسے سینٹ کے ٹکٹ ملے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ چیختے رہے بیچارے بلوچستان والے، سندھ والے، باقی جگہوں پر انہوں نے جن کو کروڑ پتی کو، ارب پتی کو دینا تھا انہی کو ٹکٹیں دی ہیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ نہ تو یہ کوئی اتنے نظریاتی بندے ہیں جناب جن کا کشمیر کی سٹرگل میں بہت بڑا نام ہو، بہت ہی کافی عرصے سے ان کو جانتے پہچانتے ہوں، یہ اچانک سے وارد ہو گئے ہیں جناب صاحب تنویر الیاس صاحب، اور بزنس کمیونٹی کے اتنے بڑے بندے کا جس سے بھی سنا انہوں نے کہا جی بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں جناب، یہی پہچان، اور کسی نے تعارف کرایا کہ جی اسلام آباد کا جو سینٹارس مال ہے وہ انہی کا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ وارد ہوئے اور جناب ٹکٹ بھی لے لیا انہوں نے تحریک انصاف کا، اور پھر اس کے بعد وہ اندر کی کہانی تو یہ تھی کہ پیچھے سے انہوں نے کس کو پکڑا ہوا، سیکٹر کمانڈر صاحب کو، بریگیڈیئر نعیم صاحب کو، ان کو 10 کروڑ روپے ٹوکن، اور کہا کہ جی 1 ارب کا وعدہ ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جناب 10 کروڑ روپے ٹوکن یہ لے لو اور 1 ارب کا وعدہ ہے، جیسے ہی میں وزیر اعظم بنوں گا کشمیر کا، آپ نے بس مجھے وزیر اعظم بنوانا ہے، تو کشمیر کا جیسے ہی میں وزیر اعظم بنوں گا تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا
میں آپ اندازہ کیجئے پھر کس طریقے کی کون سا نظریہ، کدھر رہ گیا نظریہ، کدھر رہ گئی کو پارٹی کے افیلیشن، کدھر رہ گئے کو پارٹی کے نظریات. یہاں تو اس طریقے سے سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، یہاں تو پولیٹیکل انجینئرنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جناب آپ پیسے پکڑواؤ اور جناب خیر سے آپ وہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہاں ان پر انویسٹمنٹ کرو اور اب آپ کو جواب میں وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہی صورتحال ہے. اسی وجہ سے تو الزام ہے کہ یہاں ایسا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد جناب سٹوری میں ٹرن اس وقت آیا کہ جب کشمیر کے جناب پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعظم سلطان محمود صاحب نے یہ سارا کچھ دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. ظاہر ہے ان کی ایک بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، وہ باقی جماعتوں میں بھی رہے اور جس طریقے سے کوئی باقی جماعتوں میں رہا، کوئی لوٹا ہو کے آیا، جس طرح سے کوئی کسی نہ کسی طریقے سے لوٹوں کی بھی تو کوئی سٹرگل ہوتی ہے نا. اب یہ تھوڑی ہے کہ کل کوئی آئے اسے ٹکٹ بھی مل جائے اور وہ وہاں جناب شوشے چھوڑنے شروع کر دیں کہ وزیر اعظم تو یہی ہوں گے، ان کے ترجمان بھی یہ شوشے چھوڑنے شروع کر دیں اور ان کے باقی لوگ بھی اور وہ خود بھی اور پی ٹی آئی کے 2 4 5 جب جلسہ کریں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے دکھا دیں کہ جناب یہی تو وزیر اعظم. سلطان محمود صاحب نے کمپلینٹ کر دی، ان کو ساری بو خوشبو لگ گئی. انہوں نے کہا جی جناب کہ یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے کہاں کہاں کیسے کیسے پہ انہوں نے تحقیقات کی. انہوں نے بتایا کہ جناب اس بندے نے ٹکرایا ہے 10 کروڑ روپیہ ٹوکن اور 1 ارب کا وعدہ کیا ہے اور ہماری ہی پارٹی کے وہ بندے ہیں، متمول ہیں، امیر کبیر ہیں، جناب بزنس مین ہیں، سینٹورس مال کے مالک ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے خیر سے کڑکی لگائی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کڑکیوں والے آ جائیں گے تو پھر تو ہماری سٹرگل ختم. ٹھیک ہو گیا نا. اگر پی ٹی آئی جیسا کہ ایک عام رواج ہے، اب تو یہ ہے نا کہ جلسے دکھائے جائیں، اب تو بہت ہی پڑ گئی ہے نا، لالے پڑ گئے ہیں کہ یار یہ کیسے کیا، اس طریقے سے کیسے ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوگا اگر نون لیگ وہاں جیت جاتی ہے، کیونکہ مریم نواز کے جلسوں نے پورا بھونچال پیدا کر دیا ہے نا وہاں پر. تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہو تو کشمیر میں بھی اسی کی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اس طرح سے نہ ہوا تو پھر یہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے، پھر یہ ہمارے فنڈ روک لیں گے، تو پھر ترقی کیا، وہ ایک کانسیپٹ ہے نا. تو اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب اس طریقے سے ان کو دھاندلی ماندلی مبینہ سے جتوایا جائے گا اور یہ سارا کچھ. تو جناب یہ بھانڈا پھوڑا اپنے ہی بندے نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی اوپر سے آیا ہے بندہ اور یہ ہمارے حق مارنا چاہتا ہے اور یہ سارا کچھ ہی انہوں نے اس طریقے سے یہ صورتحال یہ کرنی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ میں اس کے بعد جناب جنرل باجوہ صاحب تک بات پہنچی. جنرل باجوہ صاحب نے ان کو بلایا، برطرف کیا، جی ایچ کیو بلایا، رپورٹ کرنے کو کہا، نیا سیکٹر کمانڈر بھیج دیا. اب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے انیشیلی انکوائری کرائی تھی، اس انکوائری میں وہ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں اور وہ سب کچھ ثابت ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الزامات اتنے، صرف یہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی شخصیت سے انہوں نے کاروباری شخصیت سے لے لیا ہے نا، پیسے پکڑ لیے مبینہ طور پہ اور 1 ارب کی آفر بھی وزیر اعظم بننے کے بعد. اس کے علاوہ ان پہ جو الزامات کہ جناب انہوں نے تو جو باقی ریل اسٹیٹ کے لوگ تھے اس طریقے سے پراپرٹی والے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کس طریقے سے وہ ججز کو وہاں لگوا رہے تھے، کس طریقے سے وہ حکومت پاکستان میں وہاں ججز کے لگانے کا رول ختم کیا، پتہ نہیں وہ کہاں کیا گل کھلا رہے تھے. 7 8 ان پہ بہت ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں اور وہ اب کہتے ہیں کہ الزامات اتنے ثابت ہو چکے ہیں کہ اب اس میں اب کوسچن یہ ہے کہ کیا وہ اکیلے کر رہے تھے، کیا کسی اوپر والے کی آشیرواد سے کر رہے تھے، کیا صورتحال کیسی میں تو حیران ہوں کہ یہ کس طریقے سے. اب اس کے بعد یہ میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا اسحاق ڈار صاحب کا. ڈار صاحب نے بھی یہی کہا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے وہ انٹرویو آپ نے دیکھا ہے، وہ اچھی خاصی ویڈیو وائرل ہو، اس میں بھی ڈار صاحب نے یہی کہا کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو تنویر الیاس صاحب یہ تو ہمارے پاس بھی آیا تھا، اس نے تو میاں نواز شریف صاحب کو 50 کروڑ روپے کی آفر کی تھی سینٹ کے ٹکٹ کے لیے. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ بھاگ جاؤ، اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ہم سینٹ کے ٹکٹ بیچ دیں، ہم ٹکٹ بیچتے نہیں ہوتے. انہوں نے پھر اس کے بعد مثالیں دی، انہوں نے کہا جناب ہم نے مشاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا، ہم نے تو عرفان صدیقی صاحب جیسے غریب کو ٹکٹ دیا ہے، ہم نے تو ایسے لوگوں کو. اچھا اس سے علاوہ انہوں نے پرویز رشید صاحب کو بھی دیا تھا، وہ تو کسی طریقے سے ان کو کس طریقے سے فارغ کیا گیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ سامنے ہیں، وہ سامنے آپ کے موجود ہیں، ان میں کون سا ہے جو ارب پتی ہے یا کروڑ پتی ہے، ہم نے تو ان کو. تو نواز شریف صاحب کو بھی اس بندے نے آفر کی تھی اور نواز شریف صاحب نے وہ آفر ٹھکرا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ رواج یہاں چل پڑا تو یہ تو بڑی مصیبت. یہاں پر تو جناب وہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے بلوچستان میں کیسا کھیل کھیلا گیا تھا سینٹ کے الیکشن میں
کہ انہوں نے ایک ایسے نووارد کو ٹکٹ دیا، پھر جناب وہ نووارد جو ہے نا پھر اس کے بعد ظہور آغا کو ٹکٹ دیا، ظہور آغا سے ٹکٹ لے کے اس کو دیا، اس نووارد کو، نووارد سے دوبارہ پھر جو ہے نا بات یہ ہے کہ وہ شور مچ گیا تو پھر اس کے بعد اسی ظہور آغا کو، جن کو آج گورنر بنا دیا گیا ہے ایک اپیز کرنے کے لیے یا پیسیفائی کرنے کے لیے بلوچستان کا، پھر ظہور آغا سے ٹکٹ واپس ان کو اس کے مقابلے میں بٹھایا گیا، کیا سٹوریاں بنائی گئیں، کیا سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد جناب وہ جیت گئے صاحب وہاں سے، اور وہ جیت گئے تو دوبارہ وہ پھر جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے۔ یہی ہوتا ہے پھر اس طریقے سے کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کو، اور یہی ہوتا ہے کہ جب وہ والی بات ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بندہ کمزور بیٹھا ہونا، تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کوئی نظریاتی کارکن کون سا ہے، ہمارے ساتھ سٹرگل میں کون تھا۔ نہ جس طریقے سے اے ٹی ایم مشینیں آئیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ ان کو بہت کوشش کی گئی کہ جناب ان کو فارغ کیا جائے، لیکن علی امین صاحب کے ساتھ ان کی بڑی سیٹنگ تھی، وہی صاحب جو فائرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے، ان کے ساتھ ان کی بڑی سیٹنگ تھی، اور وہ کہتے رہے کہ جناب نہیں ان کو فارغ نہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بریگیڈیئر نعیم صاحب فارغ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ تنویر الیاس صاحب ٹکٹ لے کے کیوں بیٹھے، ان کو کیوں نہیں فارغ کیا جا سکتا؟ بات ایک اصول کی بات ہے نا، ایک اصول کی بات ہے، ایک پرنسپل کی بات ہے کہ جن پر الزام ہے لینے کا وہ فارغ ہو چکے، تو جن پر دینے کا الزام ہے وہ وہاں آ کے اگر وہ وزیر اعظم نہیں بھی بنتے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اسمبلی میں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے بھی اسی طریقے سے ٹکٹ واپس لینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہے نا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔